बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हैं। 2 राउंड्स हो चुके हैं। मुतज़ाद इतलात हैं। बहरहाल उस पर तो अभी हम बात नहीं करेंगे कि अब तक क्या चीज़ें तय हुई हैं, क्या चीज़ें तय नहीं हुई, किन बातों पर इख्तलाफ है। ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया के एक हिस्सा कुछ कह रहा है, दूसरा हिस्सा कुछ कह रहा है, क्योंकि इस वक्त जो भी खबरें आ रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से, हो ये इस्लामाबाद में रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक खबरें कुछ ब्रेक हो रही हैं वो अमेरिका से हो रही हैं, वो यूके से हो रही हैं, वो ईरान से हो रही हैं, इस्लामाबाद से नहीं हो रही। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त मेन लोग कवर कर रहे हैं उनमें से किसी ने भी कोई बड़ी खबर ब्रेक नहीं की। और जो बहुत से हमें प्रोमिनेंट फेसेस नज़र आते हैं वो इस वक्त वजारत इत्तलात की जानिब से जो एक मीडिया सेंटर जना कन्वेंशन सेंटर में कायम है उसकी खुशामद पे लगे हुए हैं। यानी इस वक्त तक पाकिस्तान के मीडिया से मुतल्लिक जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो प्रो गवर्नमेंट हैं, जो प्रो PMLN हैं, जो खबरें ब्रेक कर सकते थे, उन्होंने अब तक 3 जो सबसे बड़ी खबरें ब्रेक की हैं। उसमें से पहली ये है कि जो कन्वेंशन सेंटर में मीडिया सेंटर है उसमें वाईफाई बहुत ज़बरदस्त स्पीड आ रही है, उसकी शानदार स्पीड आ रही है, फ्री है, और कोई भी वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके और कहीं भी कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, चैट कर सकता है, वीडियो भेज सकता है, वीडियो अपलोड कर सकता है। यानी सबसे बड़ी खबर उन्होंने ये ब्रेक की है। दूसरा उन्होंने कहा जी चाय शाय खाना शाना ये वो खाने पीने की चीज़ें बेहतरीन मिल रही हैं यहाँ पे, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और तीसरा यह है कि वॉशरूम बड़े साफ़ सुथरे हैं। यानी ये इस वक्त तक पाकिस्तानी मीडिया जो कवरेज कर रहा है तो सबसे बड़ी 3 खबरें ये ब्रेक की हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काफ़ी आर्टिकल्स देखे, इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसको देखा, जो डिफेंस एनालिस्ट इस पर बात कर रहे हैं उनको देखा। इस वक्त तक 99% इंटरनेशनल मीडिया हो या डिफेंस एनालिस्ट हो, वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई ताकत के साथ टेबल पर बैठा है तो उसका नाम ईरान है। वो ईरान है। क्यों? क्योंकि इस वक्त अमेरिका कमज़ोर पोजीशन में है, ट्रंप लूज़र है, ट्रंप हार चुका है, ट्रंप को शिकस्त हो चुकी है। और ये ऐसे हवा में बात नहीं है। 33-34 ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं जो ये बताते हैं कि ट्रंप और अमेरिका ये जंग हार चुके हैं। जो ईरान है उसने तने तनहा अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है और अमेरिका का जो पंटर है, अमेरिका का जो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने जो कुत्ता रखा हुआ है इसराइल, इन दोनों को ईरान ने शिकस्त दी है। और तने तनहा दुनिया के किसी मुल्क को नहीं कहा ईरान ने कि हमारे साथ डिफेंस पैक्ट करो। ईरान ने दुनिया के किसी मुल्क को नहीं कहा कि फौजें भेजो। ईरान ने दुनिया के किसी मुल्क को नहीं कहा कि हमें असला भेजो। ईरान ने दुनिया के किसी मुल्क को नहीं कहा कि हमें अपनी एयरफोर्स दो। ईरान ने दुनिया के किसी मुल्क को नहीं कहा कि हमें अपने पायलट दो। तने तनहा लड़ा है, कोई एक दुनिया का मुल्क ईरान के साथ नहीं था, अकेला लड़ा है। और अमेरिका के साथ 35-40 मुल्कों की सपोर्ट थी, ताकत थी, मुसलमान मुल्कों की सपोर्ट अमेरिका को हासिल थी, लेकिन ईरान के साथ कोई दुनिया का मुल्क नहीं था। तने तनहा ईरान ने ये जंग लड़ी है, जीता है। और यही वजह है कि आज हर मुसलमान जो है, गैरतमंद मुसलमान, सिर्फ गैरतमंद मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, हर गैरतमंद मुसलमान को ईरान पर फख्र है, हर गैरतमंद मुल्क ईरान के साथ खड़ा है और दुआएं कर रहा है। और एज ए मुसलमान सर फख्र से बुलंद है हर मुसलमान का, गैरतमंद मुसलमान का, क्योंकि जाहिर है गैरतमंद मुसलमान ही ईरान के इस वक्त साथ दे सकते हैं। बाकी तो चेहरे जो हैं वो आपको जाने पहचाने। मैंने अभी भी एक ट्वीट किया, ईरानी जो डेलीगेशन है उनकी मैंने एक तस्वीर ट्वीट की और मैंने लिखा कि राह करबला के हकीकी वारिस। उसके ऊपर आप जाके देख लें कि जो गालियाँ दे रहे हैं वो गैरतमंद कैसे हो सकते हैं, क्योंकि गैरतमंद मुसलमान ही सिर्फ जो है वो इस वक्त ईरान का साथ दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 99% मुसलमान जो हैं वो इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। 1% ज़ाहिर है हर जगह होते हैं, गंदे लोग होते हैं। अच्छा जी, क्यों इंटरनेशनल मीडिया, डिफेंस एनालिस्ट ये समझते हैं, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं कि ट्रंप ये जंग हार चुका है, अमेरिका ये जंग हार चुके हैं और ईरान ये जंग जीत चुका है। और इस वक्त वो जो मैदान में शिकस्त दी है ईरान ने अमेरिका को, तो अब टेबल पे भी अमेरिका जो है वो मुश्किलात से 2-4 नजर आता है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, क्यों ईरान ये जंग जीत चुका है और अमेरिका हार चुका है? नंबर 1, ट्रंप अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। ट्रंप ने कहा कि वो रिजीम चेंज करेंगे, रिजीम चेंज नहीं हुई। अबनाए हुर्मुज़ जो पहले खुला हुआ था अब वो बंद है और ईरान का उसके ऊपर कंट्रोल है। और फिर दूसरी जो वजह है, और जो अब जो जहाज़ गुजर भी रहे हैं वो ईरान की शराइत पे गुजर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका ईरान से यूरेनियम जो है वो हासिल नहीं कर सका, जो अमेरिका कहता था कि यूरेनियम हासिल करेगा। तीसरा यह है कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक का ना सिर्फ दिफा नहीं कर सका, बल्कि अमेरिका की मौजूदगी और अमेरिकी अड्डे खलीजी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय उनकी कमज़ोरी और उनके लिए मुस्तकिल ख़तरा बन गए। अमेरिका जहाँ फिजिकल मौजूद है, अगर उन ममालिक का अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा तो बाकियों की तो बात ही छोड़ दें। दुनिया में 750 और कुछ जगहों पे 800 अमेरिकी बेसेस हैं दुनिया भर में, और अमेरिका जहाँ पे फिजिकली खुद मौजूद था खलीजी ममालिक में,
ان خلیجی ممالک کے تحفظ کی بجائے ان کی کمزوری بن گیا، ان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن گیا، اور امریکہ خلیجی ممالک کے نقصانات کو نہیں روک سکا، امریکہ خلیجی ممالک کو نہیں بچا سکا، بلکہ امریکی جو فوجی تھے جو خلیجی ممالک میں، وہ بیسز چھوڑ کے اور ان کے ریزیڈینشل، ان کے رہائشی علاقوں میں جا کے چھپ گئے، اور جب وہ ان کے رہائشی علاقوں میں جا کے چھپ گئے تو وہاں پہ ایران نے مارا ہے اور نقصانات ہوئے خلیجی ممالک کے۔ تو امریکہ اب وہ جو ایک امریکہ کا روب دبدبا تھا کہ امریکہ جہاں پہ ہوگا تو وہ ملک سیکیور ہے، اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں جہاں امریکہ موجود ہے وہ ملک انسیکیور ہے، وہ غیر محفوظ ہے، اور اس کے لیے تھریٹس ہیں امریکی فوج، امریکی اڈوں کا ہونا اپنے ملک میں۔ پھر اس کے بعد امریکہ کے خلیجی ممالک میں تمام بیسز، تمام امریکی اڈے جو ہیں وہ ناکارہ ہو گئے ہیں، کوئی استعمال کے قابل نہیں رہا، کوئی ایک امریکی اڈا اس وقت ایسا نہیں ہے خلیجی ممالک میں جہاں پہ وہ ان کے آپریشن اس طرح سے ہو سکیں یا ان کے فوجی رہ بھی سکیں۔ ان کے فوجی رہ نہیں سکتے ان بیسز کے اوپر، اتنے زیادہ ان کو تباہ بھی کر دیا ہے ایران نے تنہ تنہا، اور غیر محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ اب کوئی امریکی چین سے ان اڈوں پہ نہیں سو سکتا۔ اس کے بعد خلیجی ممالک میں کوئی امریکی سفارت خانہ اس وقت ایسا نہیں ہے جو روٹین میں جیسے پہلے فنکشنل تھا اس طرح سے فنکشنل ہو۔ پھر سیز فائر کی بھیک امریکہ نے مانگی، امریکہ نے سیز فائر کی بھیک مانگی، ایران نے سیز فائر کی بھیک نہیں مانگی۔ ایران دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں گیا کہ یار تم میڈیٹر بن جاؤ، تم ثالث بن جاؤ، تم ہماری مدد کرو، تم یہ جنگ رکواؤ۔ ایران نہیں، امریکہ گیا ہے، امریکہ گیا ہے۔ ایران نے ایک بار بھی نہیں دنیا کے کسی ملک کو کہا کہ آپ یہ جنگ رکوائیں، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ اسی لیے ایران اس وقت فاتح ہے، ایران فاتحانہ انداز سے بات کر رہا ہے، جرأت، بہادری، دلیری، غیرت سے بات کر رہا ہے، اور امریکی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور واضح طور پر ان کی شکلوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ شکست کھا چکے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے اندر جہاں پہ 1 کروڑ لوگ اس جنگ کے خلاف نکلے، وہیں پہ ایران کے اندر 1,40,00,000 لوگوں نے خود کو رجسٹر کروایا اس جنگ کے لیے، لاکھوں لوگوں نے جانے دینے کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ایران کے اندر، اور اس جنگ کے حق میں، لڑائی کے حق میں کہ ہاں ہم نے لڑنا ہے، ہاں ہم نے جانے دینی ہے، ہاں ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف امریکہ میں 1 کروڑ لوگ نکلے اس جنگ کو رکوانے کے لیے۔ امریکہ میں کوئی ایسے جو ہے وہ اس جنگ کے حق میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں ایک جگہ پہ بھی کوئی ہزاروں لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہوں، بلکہ لوگ اکٹھے ہوئے تو اس جنگ کے خلاف، یعنی امریکہ اپنے ملک کے اندر یہ جنگ ہار گیا ہے، بیانیہ نہیں بنا پایا۔ اس کے بعد سیز فائر کے بعد ایران میں تو لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے، انہوں نے فتح کا جشن منایا۔ امریکہ میں کوئی نہیں نکلا سڑکوں کے اوپر کہ ہاں امریکہ جیت گیا ہے۔ پھر ایران میں آیت اللہ خامنئی صاحب کے بعد ان سے سخت گیر موقف رکھنے والے مجتبی خامنئی جو ہیں وہ سپریم لیڈر بن گئے، اور IRGC پاسداران انقلاب کا رول مزید بڑھ گیا ہے۔ IRGC کے لوگ آ رہے ہیں، پاسداران انقلاب کے لوگ آ رہے ہیں اہم عہدوں پر، جو سخت گیر موقف رکھتے ہیں، جو پہلے سے جو عہدوں پر موجود تھے ان سے سخت موقف رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد 10 جون میں ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایران کے جو جوہری مراکز ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ ہم نے جو ہے وہ اب بالکل ایران کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ دوبارہ کبھی بھی وہ ایٹمی طاقت بن سکے، اور اب خود ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ دوبارہ ایٹمی پاور بننے کے قریب تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ اس وقت بھی جھوٹ بول رہا تھا، اس وقت ٹرمپ ناکام رہے تھے، اور اب بھی ٹرمپ ناکام ہے، آگے میں وجہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد نیٹو میں ایک لڑائی ہو گئی ہے، امریکہ شاید نیٹو سے نکل جائے، نیٹو بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک شکست ہے ان ساروں کی۔ پھر یورپ سمیت کئی امریکہ کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ امریکہ کے اس جنگ میں ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد امریکہ کی جو ملٹری مائٹ، وہ جہاز جو کبھی کسی ملک نے نہیں گرائے تھے، کبھی کسی ملک نے وہ جو جہاز نہیں گرائے تھے وہ ایران نے گرائے ہیں۔ امریکہ کی ملٹری مائٹ کو خاک میں ملا دیا ہے، دھول چٹا دیا ہے، گھٹنوں پہ لے آیا ایران امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ اور ایران جو ہے وہ اپنے ہرمز سے جو ٹول وصول کرے گا، جو ٹیکس وصول کرے گا، اس کے مطابق یہ ہے کہ کہیں پہ آ رہا ہے کہ $50 ارب سالانہ، کہیں پہ $70 ارب اور $100 ارب تک سالانہ کا بتایا جا رہا ہے کہ جو ایران کمائے گا، اس سے اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ٹرمپ ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہ ٹرمپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ پھر امریکہ کے اندر مہنگائی کی وجہ سے چیخیں، بہت زیادہ ٹرمپ ان پاپولر ہو رہا ہے مزید۔ اس کے بعد ٹرمپ کے پرانے بیانات بہت زیادہ چل رہے ہیں کہ جو اس نے کہا تھا کہ وہ جنگیں ختم کرے گا، امریکہ فرسٹ، اب نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل فرسٹ، اور جنگیں اس نے ختم کرنے کی بجائے، جنگوں سے نکلنے کی بجائے امریکہ کو ایسی جنگوں میں لے گیا ہے کہ جو اب
کئی دہائیوں تک امریکہ کو انسیکیور رکھیں گے اور نقصانات پہنچاتے رہیں گے۔ ایپسٹین فائلز پر بہت زیادہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، ٹرمپ کی بیوی کو آگے بیان دینا پڑا، اور اس پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ٹرمپ کی بیوی کی کچھ تصویریں جو آئیں، کچھ اے آئی تھیں، کچھ اور تھیں ایپسٹین کے ساتھ، وہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نیتن یاہو نے اور اسرائیل نے وائرل کروائی ہیں اور وہ منظر عام پر لائے ہیں، لیک کروائی ہیں انہوں نے، تاکہ ٹرمپ کے اوپر دباؤ بڑھے اور ٹرمپ اس دباؤ سے نکلنے کے لیے ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھے۔ لیکن ٹرمپ اس قابل نہیں رہا کہ اب وہ ایران کے ساتھ مزید لڑ سکے۔ خلیجی ممالک بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ ان کے لیے جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ امریکہ ان کے تحفظ کے بجائے ان کے لیے تھریٹ بن گیا ہے کہ امریکی اڈے۔ اس کے بعد امریکی میڈیا جو ہے وہ کھل کے یہ بات رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ شکست کھا چکا ہے، امریکہ شکست کھا چکا ہے۔ امریکی میڈیا میں مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے صحافیوں نے کہا کہ امریکہ کی فوج کو ٹرمپ کے احکامات ماننے سے انکار کر دینا چاہیے، ٹرمپ کی بات پہ نہیں جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد امریکہ کے اپنے اتحادی روس سے تیل خرید رہے ہیں، جس روس کو امریکہ تنہا کرنا چاہتا تھا اس روس سے اور اس کے تیل خریدنے پر پابندیاں امریکہ لگا رہا تھا کہ جو خریدے گا۔ اب امریکہ کے اپنے اتحادی ان سے روس سے تیل خرید رہے ہیں اور مہنگا تیل خرید رہے ہیں۔ پہلے روس سستا تیل جو ہے وہ بیچ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور کہ چین کی ایک عزت میں اضافہ ہوا ہے، ان کی طاقت میں یوں اضافہ ہوا ہے کہ جب یہ خبریں آتی ہیں کہ ایران نے سیز فائر چین کے کہنے پر کیا، چین نے ان کو منایا کہ آپ سیز فائر پہ ایگری ہوں۔ یعنی یہ دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے کہ ایران تو سیز فائر کرنا نہیں چاہتا تھا، یہ تو چین نے ان کو کہا کہ سیز فائر کروایا ہے۔ چین کی بھی گڈی چڑھ گئی، چین کی بھی عزت احترام مقام مرتبے میں اضافہ ہوا، اور ایرانی تو ویسے فاتح۔ اس کے بعد حزب اللہ سمیت وہ تمام قوتیں جن کو بارے میں کہا جاتا تھا ختم کر دیا ہے، وہ سب ابھر کے سامنے آئے ہیں، پہلے سے زیادہ طاقتوروں کے سامنے آئے ہیں، اور صحیح انہوں نے اسرائیل کو جو ہے جن کو ایران کی پراکسیز کہا جا رہا تھا، انہوں نے صحیح دھول چٹائی ہے، انہوں نے اسرائیل کو صحیح طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور آپ مزید وہ طاقتور ہوں گے کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ ختم اس حوالے سے کہ جی اب امریکہ سے کوئی نہیں دنیا میں لڑ سکتا، اسرائیل سے کوئی نہیں لڑ سکتا، لڑ کے دکھا دیا ایران نے۔ اب یہ چیز حوصلہ دے گی امریکہ اور اسرائیل کے جو مخالفین ہیں، جو غیرت مند لوگ ہیں، ان کو یہ چیز حوصلہ دے گی کہ یار یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ میں ان کی پھوپھاں تھیں، ان کی باتیں تھیں، دیکھو اکیلے تنہا ایران نے ان کو کیسے دھول چٹائی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے یہ کہہ رہا تھا ہاں ایران میں اندرونی اختلافات ختم ہوئے اور لوگ مزید جڑے ہیں اپنی قیادت کے ساتھ۔ امریکہ کہہ رہا تھا بیلسٹک میزائل پروگرام ہم نے ختم کر دیا، اور بھائی ختم کرنا تو دور کی بات ہے، اب امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے جس کو وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران اپنے جو لانچرز ہیں ان کو دوبارہ جو ہے وہ ان کی بحالی کی طرف چلا گیا ہے، ان کی مرمت کی طرف چلا گیا ہے، اور ان کو دوبارہ تیار کر رہا ہے، اور ابھی بھی ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگلے 6 ماہ ان کے پاس اتنا ذخیرہ بیلسٹک میزائلز کا موجود ہے کہ اگلے 6 ماہ ایران جو ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا شروع میں ایران نے اپنے کم شدت والے ہتھیار استعمال کیے، میزائل اور ڈرونز، اور جیسے جیسے وقت آگے گزرتا گیا تو ان کے مزید لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ سامنے لائے۔ اس کے بعد ایران کے 10 نکات کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران کے 10 نکاتی اس کے اوپر مطالبوں کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک سال، ہاں یہ میں بتا چکا ہوں کہ ایران کو $50 ارب سے لے کے $100 ارب تک ایک سال میں جو ہے وہ ٹیکس وصول کرے گا اپنا ہرمز پہ گزرنے والے جہازوں سے ان کو ملے گا۔ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے ہم نے پل تباہ کر دیے، ٹرمپ نے دھمکی دی کہ ہم ایران کے پل تباہ کر دیں گے اور ان کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو ہم تباہ کریں گے۔ تو ہر پل کے اوپر، ہر پاور پلانٹ کے اوپر ہزاروں ایرانی پہنچ گئے کہ ہاں ہم موجود ہیں یہاں پہ اور حملہ کرنا ہے تو کرو، ہم بھی ساتھ ان پاور پلانٹس اور ان جو پلوں کے ساتھ ہی ہم بھی اپنی جانیں دیں گے۔ اسی طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ زمینی فوج نہیں اتار سکا ایران کے اندر، اور وہ جو کرو ممبر کے ریسکیو کے لیے آپریشن کیا وہ اصل میں یورینیم نکالنے کی کوشش تھی، اس میں بھی امریکہ ناکام ہوا۔ ایران نے امریکہ کے جہاز گرا کے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران جو کہتا رہا وہ کر کے دکھاتا رہا۔ ٹرمپ کے اندرونی اختلافات بڑھ رہے ہیں، اس لیے اس کو اپنے آرمی چیف آف سٹاف کو ہٹانا پڑا، مزید لوگوں کو ہٹائے گا، اور جو بھی سچ انٹرنلی بولتا ہے اس کو ٹرمپ ہٹا دیتا ہے۔ اور حالات یہ ہیں کہ یہ 35واں پوائنٹ یہ ہے کہ امریکی نائب صدر آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایران کا اسپیکر مذاکرات کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، امریکی نائب صدر اور ایران کا اسپیکر۔ تو ایران نے بتایا ہے کہ بھائی تم لوگوں کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم کوئی مطلب اپنی کوئی سے اوپر کی قیادت کے مطلب ہم بھیجیں،
تو انہوں نے کہا ہمارا اسپیکر تمہارے ساتھ مذاکرات کرے گا تمہارے نائب صدر کے ساتھ. تو بہرحال جی یہ 35 وہ پوائنٹس ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا پر آ رہے ہیں, مختلف آرٹیکلز میں آ رہے ہیں, مختلف دفاعی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں, اور اسی لیے ایران اسٹرینتھ کے ساتھ, طاقت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ہے, شکست کے ساتھ نہیں بیٹھا, کمزوری کے ساتھ نہیں بیٹھا, طاقت. ابھی آپ دیکھ لینا کہ کون دو فریق بیٹھے ہیں, زیادہ پاورفل کون ہے, تو وہ ایران ہے. وہ ایران جو تنہا ہے, دنیا کا کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں ہے, اور اسلامی ملک بھی کئی جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں, جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں, امریکہ کی سپورٹ ہے, امریکہ کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, وہ بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اکیلا ایران, امریکہ, اسرائیل, 35-40 ملک, طاقت, پیسہ, اور ادھر ایران ہے جس کے اوپر پچھلے 47 سال سے پابندیاں ہیں. ایسی پابندیاں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے ایران کا, لیکن پاکستان اسے گیس اور تیل نہیں خرید سکتا. یہ پابندیاں ہیں ایران کے اوپر. تو ایران نے دکھا دیا ہے کہ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے, اللہ کی غیبی مدد کیا ہوتی ہے, اللہ کے اوپر توکل کیا ہوتا ہے. اور وہ جو ایک شعر بھی ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایران نے بتا دیا ہے کہ وہ کربلا کے حقیقی وارث ہیں, انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ حسینی ہیں, انہوں نے بتا دیا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد پر اگر کوئی مسلمان ملک توکل کر کے اسرائیل اور امریکہ سے لڑ سکتا ہے تو وہ صرف ایران ہے. اور انہوں نے بتا دیا کہ ان کا غزہ کے ساتھ کوئی ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے, غزہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہے ایران کے اندر, لیکن پھر بھی ایران جو ہے وہ جانیں دے رہا ہے, قربانیاں دے رہا ہے. کس کے لیے؟ غزہ کے مسلمانوں کے لیے, مظلوم مسلمانوں کے لیے. تو ایران کو کے ساتھ اس لیے ہر غیرت مند مسلمان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ایران کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ایران کی اور ہر اس ملک کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرے جو اس وقت کفار کے خلاف برسر پیکار ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.